बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मेरे पास अक्सर नौजवान आते हैं और वो बड़े खौफजदा नजर आते हैं। उनका खौफ देख के मुझे वो खौफजदा शुतुरमुर्ग याद आता है जिसके पीछे कोई शिकारी लगे हों और वो ऐसे 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 उसकी गर्दन जो है वो हिल रही होती है। तो जब मैं पूछता हूँ कि जनाब बच्चे क्या हो गया तुम्हें, तो वो दो तीन बातें बताते हैं। यानी कि वो सेक्सुअल मिथ्स का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी जो जिंदगी है उसके आखिरी अयाम हो गए हैं और उसकी जो जिनसी जिंदगी है उसका रस्सा तो जिल्लात के हाथ में है। वो किस दिन रस्सी खींचेगा और उसकी जिनसी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो फांसी पे लग जाएगा। तो जब मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ है, तो वो दो तीन बातों का जिक्र करते हैं जिसे मैं सेक्सुअल मिथ्स कहता हूं। एक वो ड्रॉप्स का जिक्र करते हैं, एक वो मास्टरबेशन का जिक्र करते हैं, यानी मुंहसनी का जिक्र करते हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर तो मैं बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में। और आज एक और मिथ जिसके मतलब वो बड़े ही परेशान होते हैं और उनकी आंखें जो है वो ऐसे करके ढेले बाहर आए होते हैं खौफ के मारे। मैं पूछता हूं और तुम्हें क्या मसला है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे उज़्व की रगें बाहर आ गई हैं, फूल गई हैं और मुझे हकीम साहब ने कहा है कि तुम्हारी जिंदगी जो जिनसे जिंदगी है नष्ट हो गई है, खत्म। तो जनाब मुझे बचा सकते तो बचा लो। तो मैं फिर उनको देखता हूं, मैं उनको कुछ बात समझाता हूं। आज की वीडियो में मैं ये बातें कुछ थोड़ी डिटेल में इसलिए करूंगा ताकि ये वीडियो मैं उन खौफजदा शुतुरमुर्गों को देख सकूं जो कि रगों के फूलने के खौफ से मरे जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखें कि नफ्स में रगों का रोल क्या है। इसमें कोई शक नहीं, रगें जो हैं ये प्राइमरीली आपकी जो नफ्स है ये उसको बनाती हैं। ये नफ्स की ही जो रगें होती हैं ये असल में जाके एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो कि स्पंज की शक्ल का होता है जिसे हम कॉर्पस कोर्नोसम कहते हैं, तो ये वो बनता है जिसमें जो है वो इरेक्शन होता है जिससे वो सख्ती आती है। यानी कि वो सेनोसाइड्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं वेसल्स की। जब उनमें खून भरता है तो नफ्स उठ खड़ा होता है जवानी की तरह। तो उनका ये ख्याल होता है, अब ये हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां होते हैं, बच्चियां तो नहीं सॉरी बच्चे, उनका ये ख्याल होता है कि जो रगें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी रगें जो हैं वो नॉर्मल नहीं रही, वो फूल के बाहर आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो नफ्स का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो गया है, अब वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो अब ये हमें ये देखना कि ये सब कुछ होता क्यों है, कैसे होता है, उनके दिमाग में इतना खौफ कहाँ से भर गया। यानी कि हमारे बड़ों ने, हकीमों ने, हमारे जो दानिशमंद लोग जो अपने आप को बड़े दानिश्वर समझते हैं, उन्होंने बच्चों के दिमाग में एक बात बैठा दी है कि जो मुझसे तुमने की है, जो मास्टरबेशन की है, इससे तुम्हें दुनिया की हर बीमारी लग जाएगी। यानी कि मिर्गी भी लग जाएगी, तुम्हारी आंखें भी खराब हो जाएंगी, तुम प्रीमेच्योर जैकुलेशन का शिकार भी हो जाओगे, नफ्स तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, बीवी को तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुम्हें कमजोरी हो जाएगी, तुम्हारी हड्डियां गल जाएंगी, पता नहीं क्या क्या है। यानी कि दुनिया की हर बीमारी तुम्हें इसकी वजह से लग जाएगी, जिसमें ये रगों का फूल जाना भी शामिल है। तो पहली बात यह है कि वो रगें जिनका तल्लक नफ्स के खड़ा करने से है, यानी कि जिनके खून में जब इजाफा होता है तो नफ्स जो है वो एक सांप की तरह उठ खड़ा होता है, जहां वो जिसको कहते हैं बोनर आ जाता है। वो आपके उसी स्पंज वाले जो
ایک اسٹرکچر ہوتا ہے یہ اس کے ان بٹوین موو کر رہی ہوتی ہیں، اور یعنی کہ یہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی چیز کو بڑے فوم کے اندر رکھیں تو وہ اس کو ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہوتا. اگر اس کے اوپر آپ وزن بھی ڈال دیں گے تو وہ اتنی جلدی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. باقی جو رگیں ہوتی ہیں وہ خود بھی بڑی لچکدار ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں وہ رگیں جن کا نفس کو کھڑا کرنے میں ایک رول ہے، چاہے وہ وینز ہیں چاہے وہ آرٹریز ہیں، یہ کارپس کورنوزم کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا وہاں سے باہر آتی ہیں وینز کی شکل میں، تو اس کے اوپر ایک بہت سٹرونگ ایک چھچڑا ہوتا ہے جسے ٹونیکا ایلبوجینیا کہتے ہیں. وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ جیسے کہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے نا، یہ اس طرح سٹرونگ ہوتا ہے. تو یہ اس کے انڈر پروٹیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی اتنی جلدی اس پر کوئی اثر انداز چیز نہیں ہونے سے باہر والی ہو سکتی. نیچے فوم ہے تو اور اوپر سے اگر تھوڑا سا پریشر بھی پڑے گا تو ان کی کوئی آتما نہیں رول جائے گی. اچھا، تو اب اس کے اوپر یہ اسکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسکن جو ہے یہ وہ ایک ٹیشو ہے جہاں سے سینسٹیوٹی انسان کو جاتی ہے اور انسان کو شہوت کا احساس ہوتا ہے. اب جو رگیں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنی اسکن کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ باہر کی طرف ابری ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک تمہید میں بات بتائی ہے کہ جو رگیں آپ کو اسکن پہ نظر آتی ہیں ان کا تعلق نفس کے کھڑے ہونے سے کہیں بھی نہیں ہے. یعنی کہ نفس جو آرٹریز کے ذریعے بلڈ اندر جاتا ہے، وینز کے ذریعے رکتا ہے یا پھر بعد میں باہر آتا ہے، یعنی کہ وہ اندر ہوتی ہیں ساری چیزیں، ایلبوجینیا کے اندر ہوتی ہیں یا وہ کارپس کورنوزم کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رگوں کا جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں اسکن کے اوپر، ان کا قطعاً کوئی تعلق جو ہے آپ کی اریکشن یعنی کہ آپ کے کھڑے ہونے پر، آپ کے ہارڈ ہونے پر، تناؤ پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ رگیں جو آپ کو اسکن پہ نظر آتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسکن آپ کے نفس کے اوپر ہے اس کو بھی تو خون چاہیے نا، اس کو آرٹریز جو ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں. آرٹریز تھوڑی ڈیپ ہوتی ہیں اور جو وینز ہوتی ہیں جو گندا خون واپس لے کے آتی ہیں، یہ وہ رگیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمارے خوف زدہ شتر ملک کو کہ جناب یہ رگیں ہیں جو کہ پھول گئی ہیں اور اس کے پھولنے کی وجہ سے میرے تناؤ میں کمی آ جائے گی اور میں دنیا میں کبھی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کیونکہ میری رگیں پھول گئی ہوئی ہیں. اچھا، تو یہ بات ڈن ہو گئی. ہم نے یہ بات بتا دی کہ وہ رگیں جن کے متعلق وہ اصل میں پریشان ہے اس کا تعلق اریکشن سے کوئی نہیں ہوتا. اچھا، اب میں اس سے بھی آگے تھوڑا سا جاتا ہوں کہ یہ رگیں پھولنے کا آئیڈیا ہے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو وینز ہوتی ہیں وہ یعنی کہ اس کے سٹرکچر کے برابر ہی ہوتی ہیں جو نفس کا سٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب بچے پہ بلوغت آتی ہے تو نفس کا سائز ایک دم بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ساتھ جو وینز ہیں وہ بھی الونگیٹ ہوتی ہیں، وہ بھی لمبی ہو جاتی ہیں تو تاکہ وہ کھینچنا پڑے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب جب نفس جو ہے وہ فل تناؤ میں آ جاتا ہے تو وہ اس کا سائز جو ہے 3 گنا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ وینز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آگے چلی جاتی ہیں. لیکن جب وہی نفس جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے یعنی کہ فلیسڈ فارم میں ہوتا ہے، جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ رگیں جو ہیں وہ پھر فولڈ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب پہلے وہ تنی ہوئی تھیں تو اب وہ فولڈ ہو گئی ہیں تو اب وہ باہر کی طرف آئی. میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے اب یہ میرا ہاتھ ہے، اس پہ آپ کو رگیں نظر آ رہی ہیں. اس وقت میری جو سکن ہے یہ تناؤ کی حالت میں نہیں ہے تو آپ کو یہ رگیں جو ہے نا بڑی واضح طور پر میری نظر آ رہی ہیں ہاتھ کے اوپر. اچھا، اب میں اپنی سکن کو ٹائٹ کرتا ہوں جیسے کہ اریکشن ہو جاتا ہے تو سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے. یہ
یہ میں نے ٹائٹ کی، یہ رگیں غائب ہو گئی، یہ واپس آ گئی۔ اب وہ بچے جب ان کا نفس کا سائز ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو جب وہ نفس سکڑتا ہے اور وہ سکڑے ہوئے اپنے نفس کو دیکھتے ہیں تو ان کو رگیں جو ہیں باہر پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو بس ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ نفس کے اوپر اگر پھولی ہوئی رگیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اب تمہارا کام تمام ہو گیا، اب تم گئے کھڈے میں، رائٹ؟ تو وہ ایک خوف کی حالت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اصل میں بچہ جو ہے ایک تو اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا وہ بچے جو ہیں وہ انڈر لاٹ آف سٹریس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، اداسی، مایوسی، پریشانیاں، مستقبل کے مسئلے، کالج اسکول کا برڈن، یعنی کہ دوستوں کی ڈیمانڈس، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان میں گھرے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نہ ان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، آئیڈینٹی کا کرائسس ان میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ان میں دماغ میں ایک سارٹ آف نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، وہ ہر نیگیٹو چیز کو بہت جلدی دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب وہ اپنے نفس کو بیٹھا دیکھتے ہیں، ان کو رگوں میں تھوڑی سی وہ جیسے میں دکھائی ہیں کہ وہ باہر کی طرف آئیں گی، جو لمبی رگیں ہیں جب سکن سکڑے گی تو وہ تھوڑی سی وہ باہر آ جائیں گی، تو ایک دم ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کس چیز کا؟ منفی سوچوں کا، اور ان کے ذہن میں وہی منفی سوچ اور خیالات آتے ہیں کہ میں تو گیا، میرا تو حشر ہو گیا، اب میرا کچھ نہیں بنے گا۔ تو یہ بات ان کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ ہنستے مسکراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن بعض جو ہوتے ہیں جو واقعی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور obsession، یہ جو وہم کی بیماری ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو پھر وہم کے لیے کوئی نہ کوئی تھراپی دینی پڑتی ہے، سم ٹائم کوئی میڈیسن دینی پڑتی ہے، تو وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے مریض جو ہے وہ 2-4 سیشنز کے بعد وہ پھر بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ تاکہ مجھے بہت لمبے لیکچر نہ دینا پڑے جو میں روزانہ دیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کر دیں۔ تو میری طرف سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔